اللہ तबारक ताला सूरह अन-नूर आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाते हैं, जिस दिन उनके खिलाफ उनकी ज़बानें, उनके हाथ और उनके पाँव उन सब की गवाही देंगे जो वो करते थे। तो इस आयत में अल्लाह तबारक ताला ये हकीकत बयान फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन इंसान अपने अमाल से इनकार नहीं कर सकेगा। क्योंकि उस दिन सिर्फ और सिर्फ उसके जो आज़ा है ना, वो भी उसके खिलाफ गवाही देना शुरू कर देंगे। उसके जिस्म के आज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के जो जिस्म के आज़ा हैं वो हमारे हक में गवाही देने वाले हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक्र आखिरत कोर्स में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह लैल, आयत 11 से आयत 21 तक, यानी एंड तक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना क़ब्लल मौति वरहमना इंदल मौति वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौति वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। आमीन या रब्बल आलमीन। लम्हा फ़िक्रियात में आज हम डिस्कशन करेंगे दुनियावी ज़िंदगी में हम कैसे वक्त गुजारते हैं, लेकिन वो जो वक्त है आखिरत में किस तरह इंसान के लिए हिसाब किताब का वजह बनेगा। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह यासीन आयत नंबर 65 में, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पाँव इस पर गवाही देंगे जो कुछ वो दुनिया में अमल किया करते थे। क़यामत के दिन ना इंसानों के मुंहों पर मोहर लगा दी जाएगी। उस दिन इंसान अपनी सफाई दे नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके हाथ पैर उनके खिलाफ बोल रहे होंगे। जो इनकार करेगा ना कि हमने अल्लाह ताला कभी शिरक नहीं किया, तो अल्लाह ताला उनके मुंहों को बंद कर देंगे, सील कर देंगे। फिर उनके हाथ बोलेंगे, उनके पाँव गवाही देंगे दुनिया में जो जो उन्होंने काम किए थे। इससे बात मालूम होती है कि क़यामत के दिन इंसान अपने अमाल से इनकार नहीं कर सकता। दुनिया में इंसान झूठ बोलता है, बहाने बनाता है, गुनाहों को छिपा लेता है, लेकिन आखिरत में ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अल्लाह तबारक ताला इंसान की ज़बान को बंद कर देंगे ताकि कोई झूठ बोल ही ना सके। फिर इंसान के जिस्म के आज़ा को बोलने की ताकत दे दी जाएगी। हाथ बताएंगे कि उनसे क्या क्या काम किए गए। पाँव बताएगा कि उन किन किन रास्तों पे वो चले। आंखें बताएंगी कि उसने क्या क्या देखा। कान बताएंगे कि उसने क्या क्या सुना। इस तरह इंसान का अपना जिस्म ही उसके खिलाफ गवाह बन जाएगा। इसमें अल्लाह ताला का इंसाफ है कि अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करते हैं, इसलिए फैसला दूसरों की बातों पर नहीं होगा, बल्कि इंसान के अपने जिस्म के आज़ा पर गवाह होगी। तो ये सबसे बड़ा इंसाफ है। ये गवाही सीधे क़यामत के दिन ही नहीं होगी, बल्कि उससे पहले कब्र में भी शुरू हो जाती है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी ताला अन्हु जब कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते थे कि दाढ़ी तर हो जाती थी। किसी ने पूछा, जन्नत और जहन्नम का जिक्र आता है तो आप इतना नहीं रोते, जब कब्र का जिक्र आता है तो आप क्यों रोते हैं? तो उन्होंने कहा, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कब्र में कामयाबी हो गई तो आगे की मंजिलें आसान हैं, और अगर कब्र में नाकामी हो गई तो आगे सब कुछ और ज़्यादा सख्त है। इंसान जो जिस्म से अच्छे अच्छे काम करता है, नेक अमाल करता है ना, कब्र में इंसान की वो हिफाजत भी करते हैं। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब इंसान कब्र में रखा जाता है तो उसका बदन उससे बातें करता है और कहता है, मैं तेरे अमाल का बोझ हूँ। अगर तूने मुझे नेकियों में लगाया होता तो मैं तेरे लिए राहत बनूंगा, और अगर तूने मुझे गुनाहों में लगाया है तो मैं तेरे लिए अजाब बनूंगा।
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنے جسم کو آزاد مت سمجھ، یہ تیرے اعمال کی امانت ہے، کل یہی جسم تیرے حق میں ہوگا یا تیرے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ جسم جو ہے نا انسان کا، اس کے حق میں بھی ہو سکتا ہے یا اس کے خلاف بھی کھڑا ہو جائے گا۔ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ ہمارا کھلونا نہیں جس سے ہم کھیل لیتے جب دل چاہے، دل بہلا لیا، اس سے جو منمانی گناہوں ہم نے کر لیے، لیکن کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ قبر میں پہلا سوال ہوگا کہ جب منکر نکیر سوال کرتے ہیں نا، تو انسان پورے ہوش حواس میں ہوتا ہے اور اس کے اعمال ہی اس کی طاقت بنتے ہیں، اور اگر جسم نے نماز ادا کی ہوگی، حرام سے بچا ہوگا، تو جواب اس کے آسان ہوں گے، اور اگر جسم گناہوں میں لگا رہا تو زبان اس کی لڑکھڑائے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعضاء کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ زاد آخرت، میزان میں بھاری ذکر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بہت ہی پیاری تسبیح اور بہت ہی آسان زبان پر ہے، لیکن میزان یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسا ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے جس میں انسان کی نیکیاں تولی جائیں گی ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں گناہ کو تولا جائے گا۔ تو جو پلڑا بھاری ہو جائے گا نا، تو اگر جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا پلڑا گناہوں کا بھاری ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یہ ایسے کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن کیا ہے، میزان پر بہت ہی زیادہ بھاری ہوں گے، اور یہ جو کلمے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6846 اس کا نمبر ہے۔ تو اپنے ہر اذکار میں اس کو شامل کریں، صبح شام کے اذکار میں کم سے کم 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، اور اپنے میزان کو، نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کریں انشاءاللہ تعالی۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیکیاں کمانا بہت آسان ہے، لیکن یہ نیکیوں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت ہی انسان اپنے آپ کو بچائے گناہوں سے، جھوٹ سے، شرک سے، غیبت سے، چغلی سے، کسی کی برائی سے، کیونکہ یہ سارے عمل ایسے ہیں کہ انسان کی نا نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پتہ چلا ہم لوگوں تو اتنے زیادہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، راتوں کو جگ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہیں خدا نہ خواستہ کہ وہ جو ساری نیکیاں ہیں وہ سب ضائع ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی نیکیوں کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب تمام گناہوں سے بچ سکے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ ہے، آیت 11 ہے، وما اور نہیں، یغنی کام آئے گا، انہو اسے، مالہ مال اس کا، اذا جب تردہ وہ جہنم میں گرے گا۔ آیت 12 اور 13 ہے، انا بے شک، علینا ہم پر یعنی ہمارے ہی ذمے ہیں، للہدا یقیناً ہدایت دینا، و انا اور بے شک، لنا ہمارے ہی لیے یعنی ہمارے ہی اختیار میں ہے، للآخرت یقیناً آخرت، والاولی اور پہلی یعنی دنیا۔ آیت 14 اور 15، فانذرتکم تو ڈرا دیا میں نے تمہیں، نارن ایک آگ سے، تلظا جو بھڑکتی ہے، لا یصلاھا نہیں جلے گا اس میں، الا مگر، الاشقا نہایت بدبخت۔ آیت 16، الذی وہ جس نے، کذبا جھٹلایا، وتولا اور اس نے منہ موڑ لیا۔ آیت 17، وسیجنبها الاتقی اور عنقریب بچا لیا جائے گا اسے، نہایت پرہیزگار ہے جو۔ آیت 18، الذی وہ جو، یؤتی دیتا ہے، مالہ اپنا مال، یتزکا کہ وہ پاک ہو۔ آیت 19، وما اور نہیں، لی احدن کسی ایک کے لیے، عندہ اس کے پاس، من نعمتن کوئی نعمت، تو جزا بدلہ دیا جائے گا جس کا۔ آیت 20 اور 21 ہے، الا سوائے، ابتغاء چاہنے کے لیے، وجہی چہرہ، رب ہی اپنے رب کا، الاعلی
جو سب سے بلند ہے، ولا سوفا، اور یقیناً ان قریب، یہ وہ راضی ہو جائے گا۔ آیت 11 دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اسے گرنے کے وقت کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہاں پر ایک ایسے شخص کی بات کی جا رہی ہے جس نے مال کی محبت میں پوری زندگی اپنی گزار دی، پورا وقت گزار دیا۔ جب مال پا لیا تو اسی تکبر میں وہ مر گیا، لیکن کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹا، اس نے صدقہ خیرات نہیں کیا، نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو دیا، غریبوں کو، مسکینوں کو۔ لیکن ساری زندگی اس نے مال کمانے میں اپنی زندگی پوری کھپا ڈالی، اور اس کا مال اسے اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے گا جب وہ گرا دیا جائے گا۔ تو یہاں پر مال کی محبت اور بخل کرنے والے کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں ان بدبخت لوگوں کا ذکر کیا گیا جنہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے نیکی کے جذبے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان کے دیگر جرائم کے ساتھ سب سے بڑا جرم یہ بتایا گیا کہ وہ مال و دولت کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے کا ذوق ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ وہ مال ہی کو اپنا معبود سمجھ لیتے ہیں اور اس کے اسیر بن کر اخلاق کی ہر قدر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیت میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ آخر ایک دن انہیں بھی موت کا شکار ہونا ہے، اور قبر کا گڑھا ان کا بھی مدفن بننے والا ہے، اور آخرت میں ان کا انجام یہ ہوگا کہ انہیں جہنم کے گڑھے میں گرا دیا جائے گا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے اذا تردی، تردی جو لفظ ہے، لفظ ردہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کھائی میں یا چٹان میں نیچے پھینک دینا، اور تردہ کا مطلب ہے خود اپنے آپ کو کھائی میں یا چٹان میں گرا دینا۔ برے اعمال کی کھائیاں قبر اور جہنم ہیں، اور اس وقت انسان کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا جب اسے ان میں پھینک دیا جائے گا۔ جسے اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے نا، وہی ہے جو اپنا مال چھوڑ دیتا ہے اور اپنے اعلیٰ رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ یعنی ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر وہ شخص اپنا مال فی سبیل اللہ دیتا ہے، لوگوں میں خیرات زکوٰۃ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے وہ عاجزی انکساری کرتا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں۔ لیکن جو خود کو بلند کرنا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کھائی میں گرا دیتے ہیں، یعنی تکبر کرتا ہے۔ تو یہ لوگ اونچا مقام اور بے نیازی چاہتے ہیں، مگر کھائی میں رہتے ہوئے ہی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو جو شخص ایسا کام کرے گا تو اس کا انجام یہی ہے۔ تو جس شخص کا انجام یہ ہو، اسے مال کی محبت سے کیا حاصل ہوگا، اور یہ مال اس کے کس کام آئے گا؟ دنیا کی کوئی چیز قبر میں ساتھ لے کر نہیں جا سکتا ہے کوئی جنا، اور آخرت میں عذاب سے بچنے کے لیے اپنی دولت کو معاوضے کے طور پر بھی پیش نہیں کر سکے گا۔ تو پھر ایسی دولت سے محبت آخر اس کے کس کام آئے گی؟ دنیا میں بھی جب دولت مندوں پر زوال آتا ہے نا، تو کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچتا ہے، اور آخرت میں ان کی تمام فریادیں بے سہارا ثابت ہو جائیں گی۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس مال کو انسان اپنی طاقت سمجھتا ہے، وہی مال گرتے وقت اس کا سہارا نہیں بن پائے گا۔ اونچائی دولت سے نہیں ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری سے ہوتی ہے۔ جو اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتے ہیں، اوپر درجات کی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھتا ہے، تکبر کرتا ہے، کبر کرتا ہے، تو پھر وہ ایسا شخص ہے کہ وہ کھائی میں گرا دیا جاتا ہے۔ آیت 12 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان علینا للہدا، یقیناً ہدایت دینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے خیر اور شر کی پہچان اور انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی پہچان انسان کی فطرت میں ہی ڈال دی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے نا خیر و شر کی پہچان انسان کی فطرت میں ڈال دینے پر ہی ہم اسٹاپ نہیں ہوئے، رک نہیں گئے، بلکہ اس کی پوری رہنمائی کرنا بھی اپنے ذمے لیا ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہم نے رسول بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے پوری فرما دی۔
تاکہ انسان کو صحیح راستہ صاف طور پر معلوم ہو جائے۔ یعنی اب اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف راستے نہیں بتائے، اس راستوں کو اندھیریاں دور کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں جو، جیسے مثال کے طور پہ نا، کوئی آپ کو راستہ بتا دے لیکن وہ راستہ بڑا اندھیرا ہے نا، اوبڑ کھابڑ ہے، بڑا تکلیف دہ ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسا راستہ بتائے جو بہت ہی اسموتھ، بہت ہی بڑھیا، اور پھر وہ روشن ہے، روڈ لائٹس لگی ہیں، بہت اچھے سے سب دکھائی دے رہا ہے، بالکل واضح ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستے بھی بتائے ہیں، ساتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بالکل بالکل کلیئر واضح کر کے بتا دیا کہ ہاں دیکھو یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان نیک اعمال کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ اب وہ ہدایت پر ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اجر یقینی ہو چکا ہے، حالانکہ خود کو وہ بہت نیک سمجھ لینا بھی ایک بڑی بیماری ہے۔ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان اپنے اعمال کے زور پر حاصل کر لے، بلکہ ہدایت تو وہ نعمت ہے جو انسان اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے۔ اسی لیے جب ہم روز سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو دراصل اللہ سے ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی میں پڑے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ انہیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس دنیا کی ہر دولت ہو سکتی ہے، لیکن ہدایت ایسی دولت ہے جسے انسان اپنی طاقت سے حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت دینا صرف اسی کی ذمہ داری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، چاہے انسان غریب ہو یا پھر امیر ہو۔ تو یہاں پر جو اس آیت میں لفظ جو علینا آیا ہے، تو علینا کو پہلے لایا گیا ہے تاکہ اس بات پر زور دیا جائے کہ ہدایت دینے والا حقیقی طور پر صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ رسولوں کا کام پیغام پہنچانا ہے اور راہ دکھانا ہے، لیکن دلوں میں ہدایت ڈالنا صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ اس آیت کی کئی اور تفسیریں بھی بیان کی گئی ہیں کہ ایک پہلی تفسیر یہ کہ یہ ایک سچی ہدایت وہی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے۔ دوسری یہ کہ صحیح راستے کو صاف کر کے دکھانا بھی صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کے آنے سے پہلے بھی انسان کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان رکھ دی تھی، یعنی انسان کے اندر فطری ہدایت بھی موجود تھی، اور پھر اس کے اندر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے نازل کی گئی ہدایت بھی عطا فرمائی۔ اور آخر میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگر انسان ہدایت چاہتا ہے نا، تو اسے ہدایت کا آخری جو مقصد ہے نا، تو اور منزل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں اور ہدایت پہ ہم استقامت چاہتے ہیں، تو ہمارا جو مقصد ہے، آخری مقصد اور منزل صرف اور صرف ہمارا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی، پہلی تو یہ کہ ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے، کوئی انسان، کوئی عالم، کوئی نیک شخص کسی کو اپنے زور سے ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ کہ انسان اپنے اعمال پر تکبر نہ کرے، نیک اعمال ضروری ہیں لیکن ہدایت ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تیسری بات یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت ہمیشہ ہمیشہ مانگتے رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں روز روز اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ چوتھی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے وہی سب سے زیادہ محروم رہتا ہے۔ جو کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں، وہ ہدایت سے دور چلا جاتا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ ہدایت کا آخری مقصد اللہ تک پہنچنا ہے۔ سچی ہدایت وہی ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے جائے، نہ کہ صرف نام کی اور نیکی کی طرف۔ آیت 13، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یقیناً ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی، یعنی آخرت کے بھی مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہیں اور دنیا کے بھی۔ اب جو شخص اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا ہی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی دے دیتے ہیں، وہ بھی اتنی ہی جتنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے
آخرت کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت بھی ضرور دیتے ہیں اور دنیا میں بھی اتنا ہی حصہ دے دیتے ہیں جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ دنیا اپنے آپ ملتی ہے اور نہ آخرت۔ انسان کو چاہیے ہے کہ وہ اپنی مانگ اور نیت کو صحیح رکھے، کیونکہ دینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور وہی بہتر جانتے ہیں کہ کسے کتنا دینا ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ صاف طور پر فرما رہے ہیں کہ دنیا بھی اسی کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، مال، دولت، صحت، عزت، وقت، وقار، عہدے، نیم فیم، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ انسان نہ خود کچھ بنا سکتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا اصلی مالک ہے۔ اور یہ آیت پچھلی آیتوں سے جڑی ہوئی ہے، جہاں اس انسان کا ذکر ہے جو بخل کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ ایسا انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ اپنے آپ مال کا مالک بن گیا ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے اس کی اس غلط فہمی کو دور فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دنیا میں تم رہ کر گھمنڈ کرتے ہو وہ بھی میری ہے، اور جس آخرت کو تم بھول رہے ہو نا وہ بھی میری ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ الاولیٰ کہا ہے۔ الاولیٰ کا مطلب ہے وہ زندگی جو پہلے آئی۔ اس لفظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ زندگی پہلی ہے، آخری نہیں ہے، تھوڑی دیر کی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جو ہے آخرت۔ یعنی انسان جس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے وہ اصل میں بس پہلی منزل ہے۔ آیت میں پہلے آخرت کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر الاولیٰ یعنی دنیا کا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ آخرت کی اہمیت دنیا سے زیادہ ہے۔ دنیا ضروری ہے لیکن آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت کم اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان چاہے صرف دنیا مانگے اور چاہے تو آخرت کا طلبگار بنے، لیکن دینے والا ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اسے بھی اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور جو انسان آخرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت بھی دیتے ہیں اور دنیا سے بھی اتنا حصہ دے دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں لکھ گیا ہوتا ہے۔ تو جب دنیا اور آخرت دونوں اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے تو انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب انسان دل سے یہ مان لیتا ہے نا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آیت 14 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے آگاہ کر دیا۔ پچھلی صورت میں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو چتاونی دی تھی کہ وہ ہوش میں رہیں اور اونٹنی کو قتل نہ کریں، لیکن اس سورہ میں خود اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کو وارننگ دے رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کسی خاص برے عمل سے نہیں بلکہ اس کے انجام سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پچھلی سورہ میں نافرمانی کا جو انجام دنیا میں ہوا اس کا ذکر ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اور زمین کو ان کے اوپر برابر کر دیا، جبکہ اس سورہ میں آخرت کے عذاب کا بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں جو لفظ آیا ہے تلظا، یہ لفظ اس آگ کے لیے ہے، یہ لفظ اس آگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو بار بار بھڑکتی رہتی ہے، جس میں چنگاری نکلتی ہے اور چٹکنے بھڑکنے جیسی ڈراؤنی آواز ہوتی ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی آگ نہیں ہے بلکہ بے حد شدید اور دہشت ناک آگ ہے۔ لفظ انذار کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو بٹھا کر پوری طرح حالات سے واقف کر دینا تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ وہ کس خطرے میں ہے، اور اگر اسی راستے پر چلتا رہا تو یہ آگے کیا انجام اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اس لفظ کے استعمال سے اللہ تعالیٰ یہ بات صاف فرما رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں کہ قرآن انسان کے لیے کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ کس حال میں ہے،
کس طرف جا رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگ سے ڈرانے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو میں نے تمہیں آگاہ کر دیا۔ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو بہت یقینی اور طے شدہ دکھانا چاہتے ہیں تو اکثر ماضی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ سننے والے کے لیے یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ انجام ہو کر رہنے والا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ پریزنٹ میں بھی چیتاونی دیتے ہیں جو وحی کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ وہی انسان کو اس کی زندگی میں ہونے والے نتیجوں سے بھی ڈراتی ہے، جیسے گناہوں کی وجہ سے برکت کا اٹھ جانا، دلوں کا سخت ہو جانا اور نیک اعمال کی توفیق چھن جانا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ماضی کا استعمال کر کے آخرت کی سب سے بڑی اور آخری چیتاونی دی، اور حال کا استعمال کر کے وحی کے ذریعے انسان کو اس کی زندگی کے دوران بار بار آگاہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہی برابر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وحی الہی بار بار نازل ہو رہی تھی تاکہ انسان ہر دور میں سنبھل جائے اور آخرت کے عذاب سے بچ سکے۔ یہ قرآن ایسا معجزہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنما ہے، ہادی ہے، لوگوں کو راستہ دکھانے والا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو پڑھے، سمجھے، عمل کرے، غور و فکر کرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لا یصلاھا الا الاشقی، جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا۔ اس آیت میں جو لفظ آیا ہے لا یصلاھا، یصلا اس حالت کو بیان کرتا ہے جس میں انسان خود اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیتا ہے، یعنی یہ صرف یوں ہی آگ میں ڈال دیا جانا نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل کی وجہ سے خود کو اس انجام تک پہنچا دینا ہے۔ قرآن میں یصلا کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی اٹھا کر پھینک دیا جائے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ انسان اپنے غلط اعمال کی وجہ سے خود اس انجام تک پہنچتا ہے اور آگ میں جا پڑتا ہے۔ اشقا جو لفظ آیا ہے، الاشقا، اشقا عربی لفظ شقاوت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بد نصیبی، بد قسمتی، رحمت سے دور ہونا۔ اشقا جو لفظ ہے اس کا سپرلیٹو صیغہ، یعنی جب کسی لفظ میں اسٹارٹنگ میں الف لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے سپر، اور پھر اگر اس پہ الف لگ جاتا ہے تو سپر سے بھی اور زیادہ سپر اور سپر، ڈبل سپر۔ تو اشقا میں جب الف لگ گیا تو اس کا مطلب ہے زبردست، بہت زیادہ بد نصیب، تو سپرلیٹو صیغہ ہوتا ہے یہ، یعنی اشقا سب سے زیادہ بد نصیب انسان۔ قرآن میں اشقا اس انسان کو کہا گیا ہے جو اللہ کی ہدایت سامنے ہونے کے باوجود اسے چھوڑ دے اور اپنی بدنصیبی خود چن لے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس خاص آگ میں ہر انسان داخل نہیں ہوگا، بلکہ صرف وہی شخص داخل ہوگا جو انتہائی بدنصیب ہے۔ کافروں کے لیے جہنم کی الگ الگ قسمیں ہیں، لیکن یہ یہ آگ ہے یہ خاص طور پر اس بدنصیب شخص کے لیے تیار کی گئی ہے جو حق کو پہچان لینے کے بعد اس سے منہ موڑ لیتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس میں داخل نہیں ہوگا سوائے الاشقا کے، یعنی اس انسان کے جو بدنصیبی کی آخری حد تک جا پہنچا ہو۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ تیسرے شخص کے انداز میں چیتاونی دے رہے ہیں کہ سیدھے یہ نہیں کہا گیا کہ تم سب سے بڑے بدنصیب ہو، بلکہ بات کو اس طرح بیان کیا گیا کہ سننے والے کے لیے بھی ابھی سوچنے اور سنبھلنے کی گنجائش باقی رہے۔ شاید اس انداز کا مقصد یہ ہو کہ خود انسان اپنے حال پر غور و فکر کر لے اور سمجھے کہ اگر وہ بھی یہی کام کر رہا ہے نا تو اسے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو ایسے ہی بدنصیب لوگوں کا ذکر پچھلی سورے میں بھی آیا، اور جہاں قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا، انہوں نے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نشانی کی بے حرمتی کی جب انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ اسی طرح قریش نے بھی اس معجزے کے ساتھ جرم کیا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، یعنی قرآن کریم۔ انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور اس کی طرف آنے کے بجائے اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ وہاں حکم یہ تھا کہ اللہ کی نشانی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور یہاں حکم یہ کہ اللہ کی نشانی کی طرف رجوع کیا جائے، لیکن دونوں ہی صورتوں میں
لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اور نشانی کے خلاف سرکشی کی۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج اگر ہمیں دیکھا جائے، امت مسلمہ کو دیکھا جائے، تو آج ہماری زوال اور پستی کی وجہ بھی تو یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا، ہم فرقوں میں بٹ گئے، نتیجہ ہمارے اوپر ذلت، بد نصیبی، شقاوت چسپا کر دی گئی۔ تو یہاں اب اس سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا کہ وہ اپنے ہی غلط راستے کی وجہ سے خود اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیں گے۔ تو سب سے زیادہ بدنصیب وہی شخص ہوگا جو حق سامنے آنے کے بعد بھی اس سے منہ موڑ لے اور آخر کار اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے عذاب کو چن لے۔ آیت 16 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جس نے حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑ لیا، یعنی الذی کذب وتولی، تو یہاں پر اس سے مراد ہے جس نے حق کو جھٹلا دیا اور اس سے منہ موڑ لیا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس انسان کا ذکر فرما رہے ہیں جو سب سے زیادہ بدنصیب ہے۔ یہاں یہ صاف نہیں بتایا گیا کہ اس نے کس چیز کو جھٹلایا، لیکن پوری سورہ سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہاں حق یعنی اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام، وحی الہی اور ہدایت مراد ہے۔ یہاں انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے سچ آ چکا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے قبول نہیں کرتا ہے، وہ دل سے سچ کو ماننے کے بجائے اسے جھٹلا دیتا ہے۔ آیت میں جو لفظ آیا ہے تولا بتاتا ہے کہ یہ انسان صرف جھٹلاتا ہی نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر صحیح راستے سے دور بھی چلا جاتا ہے۔ وہ ہدایت کی طرف قدم بڑھانے کے بجائے اس سے پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ تو اس سورے کی پچھلی آیتوں میں غریبوں پر خرچ کرنے اور انفاق کا تذکرہ آیا، اس لیے یہاں یہ بھی بات بتائی سمجھائی جا رہی ہے کہ ایسا انسان صرف حق سے ہی نہیں بلکہ ضرورت مند لوگوں سے بھی منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ نہ تو اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور نہ ہی اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ قرآن کی ہدایات کو، اللہ کی ہدایات کو، رسول کی بات سے منہ موڑتا ہے، اور پھر یہی نہیں، اس میں بھی نہیں سٹاپ کرتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرنے کو کہا ہوتا ہے اس سے بھی بخیلی کرتا ہے، اس سے بھی منہ موڑ لیتا ہے۔ اس طرح یہ آیت اس انسان کی حالت بیان کرتی ہے جو تکبر اور سرکشی کی وجہ سے سچ کو ٹھکرا دیتا ہے اور اپنے اعمال سے خود کو بدنصیبی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ آیت 17 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس سے دور رکھا جائے گا سب سے زیادہ پرہیزگار۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا یعنی پرہیزگار، پرہیزگار یعنی متقی وہ ہوتا ہے جس کے اندر تقوی ہو، یعنی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اس کے حکم کا خیال رکھنے والا ہو۔ اتقا اس سے بھی اونچا درجہ ہے، یعنی وہ انسان جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے بتایا کہ کسی ورڈ میں اگر الف لگ جاتا ہے تو ایک ہوتا ہے تقوی، اب یہاں پر الاتقا لگ گیا نا، اتقا ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے تقوی سے بھی اونچا مرتبہ۔ تو اتقا یعنی تقوی سے بھی اونچا درجہ ہے، یعنی وہ انسان جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہو۔ تو اس آیت میں جو آیا جو لفظ ہے، یہاں پر جو لفظ آیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ جیم نون با ہے۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے جانب یعنی کنارہ، یا اجتناب یعنی بچنا، یا پھر اس کا جو معنی ہے تجنیب یعنی پوری طرح دور کرنا۔ تو اس کے 3 معنی ہیں کہ کنارہ، دوسرا ہے بچنا، تیسرا ہے پوری طرح دور کر دینا، جانب، اجتناب اور تجنیب۔ تو کسی چیز کو ایک طرف سے کر دینا، کسی چیز کو، تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا، تو جنب اس کا جو روٹ ورڈ ہے، یعنی روٹ کا اصل مطلب یہ ہے کسی چیز سے ایک طرف کر دینا، الگ کر دینا، دور رکھنا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو جنوب یا تجنیب بہت اہم ہے، اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ کسی چیز سے بچا لیا گیا ہو، بلکہ یہ کسی خطرناک چیز سے پوری طرح دور کر دیا گیا ہو اور محفوظ جگہ پہنچا دیا گیا،
جیسے کوئی شخص کسی کو آتی ہوئی گاڑی کے سامنے سے کھینچ کر ایک دم محفوظ جگہ پر پہنچا دیتا ہے نا، کبھی دیکھا ہوگا کنارے پہ لے جاتے ہیں لوگ، محفوظ جگہ پہ لے جاتے ہیں بیچ سڑک سے نکال کے، اسی طرح تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں گے انہیں جہنم کی آگ سے صرف بچایا ہی نہیں جائے گا بلکہ اس سے بہت دور کر دیا جائے گا تاکہ وہ پوری طرح امن اور سلامتی میں رہے، ہے نا۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا کرو گی اتنی نیکی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم نقاب پہن لو، ٹھیک ہے، تم اپنا چہرہ تو ڈھکنے کا کہیں اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے، یا ہاتھوں کو تو ڈھکنے کا، گلیوز کرنے کا کہیں اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے، یا پاؤں کو ڈھکنے کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے۔ تو یہاں پہ اس کے معنی پتہ چلتے ہیں نا کہ جو جتنا زیادہ تقوی اختیار کرے گا نا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پھر بچائیں گے نہیں، اس کو ایسی سلامتی دیں گے کہ وہاں اس کے پاس تک نا کہیں کچھ ذرہ برابر بھی آگ کی گرمی تک پہنچ ہی نہ سکے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ آیت بد نصیب لوگوں کے مقابلے میں خوش قسمت اور نیک لوگوں کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو شخص اتقا یعنی اللہ کے حکموں کی مکمل اطاعت کا عادی ہو اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف اس نیت سے خرچ کرے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، تو ایسا شخص جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا، اگرچہ آیت کے الفاظ عام ہیں۔ اور ہر وہ انسان جو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس بشارت میں داخل ہے، لیکن شان نزول کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اتقا سے مراد خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عروہ بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ کے کافروں نے 7 لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو کافر انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سا مال دے کر ان غلاموں کو خریدا اور سب کو آزاد کر دیا۔ تو یہ آیت اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ حضرت بلال بن ربیع رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت بلال بن امیہ بن خلف جمحی کے غلام تھے۔ وہ سچے مسلمان، صادق الاسلام اور طاہر قلب انسان تھے۔ امیہ کی یہ عادت تھی کہ جب دن چڑھ جاتا، دھوپ بہت تیز ہو جاتی اور زمین آگ کی طرح سے تپنے لگتی، تو وہ حضرت بلال کو جنگل میں لے جا کر تپتی زمین پر چت لٹا دیتا، ان کے سینے پر ایک بہت بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا تھا تو اسی حالت میں رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس سخت تکلیف میں بھی احد احد کہتے رہتے، یعنی میں صرف اللہ کو مانتا ہوں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلال پر گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد تجھ کو نجات دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے اس ظلم سے ضرور بچائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال کو اللہ کے راستے میں بہت تکلیف دی جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کا مقصد سمجھ گئے، آپ اپنے گھر گئے اور ایک سونا، یعنی ایک بہت زیادہ سونا جو لیا ٹوکری وغیرہ میں یا ایک اس وقت کے جو باؤل ہے اس میں، پھر امیہ بن خلف کے پاس تشریف لے گا اور اس سے کہا کیا تو اس غریب کو، اس مظلوم انسان کے بارے میں جو خدا سے، کیا تو اس غریب اور مظلوم انسان کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو امیہ نے جواب دیا تو نے ہی اسے ہمارے دین سے پھیر کر خراب کر دیا، اس لیے تو ہی اسے بچا لے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک رل سونا دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس ایک بہت قوی اور طاقتور غلام ہے جو تیرے دین پر ہے، تو اسے لے لے اور بلال کو میرے حوالے کر دے۔ چنانچہ اس غلام کے بدلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدا اور ان کو آزاد کیا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت بلال کو نجات دی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اس عظیم قربانی کو قرآن میں قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا۔ یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ صرف سب سے زیادہ پرہیزگار ہی آگ سے بچ جائے گا، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پرہیزگار کو آگ سے بہت دور کر دیا جائے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ تقویٰ میں اونچے درجے پر ہوں گے وہ جہنم سے بہت دور اور پوری طرح محفوظ ہوں گے،
اور جن کا جتنا تقوی ہوگا نا وہ بہت زیادہ دور ہوں گے، اور جن کا تقوی ان میں سے کم ہوگا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بچاؤ کی امید موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو صرف ان کے اعمال سے نہیں بلکہ اپنی رحمت سے بھی بچاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے اندر سچا تقوی ہو اور جنہیں جہنم سے دور رکھا جائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 18 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ تو پچھلی صورت میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کامیاب وہی شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی۔ اس سورے میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنے اور بلند درجے کا تقوی پانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو پاکیزگی اور بلند درجے کا تقوی تک پہنچنے کا عملی راستہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنا ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہو آپ کے پاس جو آپ کو محبوب ہو۔ تو عربی زبان کے قاعدے کے مطابق یہاں یتزکا سے پہلے لام آنا چاہیے تھا، تاکہ یہ مطلب جو ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے مال دیتا ہے، لیکن آیت میں لام کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ صرف مال دینا اپنے آپ میں انسان کو پاک نہیں کرتا ہے، بلکہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو پاک کرتا ہے۔ ہم مال اس نیت سے دیتے ہیں کہ پاک ہونے کی امید رکھیں، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر کی گندگی اور محبت دنیا کو صاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی خرچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی پاکیزگی کے ذریعے انسان حقیقی طور پر پاک ہو جائے۔ اس سورے کی شروعاتی 5ویں آیت سے اس سورے کی شروعات 5ویں آیت سے ہوئی، جہاں اس انسان کا ذکر ہے جس نے بہت کچھ دیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اس نے کیا دیا۔ کسی چیز کو خاص طور پر طے نہ کر کے آیت کو عام رکھا گیا تاکہ جن کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی بہت کچھ دے سکے، جیسے اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، محنت، قربانی، صلاحیت، قابلیت، علم، محنتیں، اپنے جسم، جان، وقت، یہ سب کچھ انسان دے، اور اگر ان کے پاس اگر ہو تو مال بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے۔ تو لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مال کا ذکر کیا ہے، کیونکہ سب سے غریب انسان بھی کچھ نہ کچھ ضرور دے سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ یہ بہت زیادہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دینے کی شرط نہیں رکھی ہے۔ اپنے آپ کو پاک کرنے کی بنیاد یہ نہیں کی کہ آدمی ڈھیر سارا مال دے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دیتا رہنے والا ہو۔ ایک مسلمان کے طور پر ہمیں لگاتار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے دل سے مال کی محبت نکل جائے۔ اپنے بچوں کو بھی چھوٹی عمر میں سخاوت اور دینے والا بنانا چاہیے، یعنی بچوں کو سخاوت سکھانی چاہیے، کیونکہ اس سورے میں اچھے انسان بننے کی بنیاد ہے دینے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک تم اس چیز میں سے نہ خرچ کرو جسے تم محبت رکھتے ہو۔ تو اپنی پیاری محبوب چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں دے تاکہ انسان نہ سب سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ سے محبت کرے۔ آیت 19، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور کسی پر کیے ہوئے احسان کا بدلہ پانے کے لیے نہیں۔ کوئی شخص اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس لیے خرچ نہیں کرتا ہے کہ کسی انسان سے بدلہ ملے۔ اس کا دینا صرف اخلاص، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، نہ احسان چکانے کے لیے اور نہ ہی دنیاوی فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی یہ انسان صدقہ اس نیت سے نہیں دیتا کہ اسے کسی کا احسان چکانا ہے یا بدلے میں کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص نہ باہر ملک میں رہنے والے جو رشتہ داروں سے ملنے جاتا ہے تو کبھی کبھی وہ اس احساسات کے ساتھ تحفے دیتا ہے، اور تحفہ نہ دیا جائے تو بعد میں لوگ برا بھی بھلا بھی کہنے لگتے ہیں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ اگر ہم تحفہ نہیں دیں گے تو بعد میں لوگ ہمیں برا اور بھلا بھی کہیں گے۔
تو یا جب کسی کے گھر مہمان بن کر ٹھہرتے ہیں تو ان کے لیے تحفہ خرید لیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ایک طرح کی مجبوری محسوس ہوتی ہے، مگر جس مومن کا یہ ذکر ہے اس کا رویہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی گھر کا کوئی شخص کسی خاص انسان کو صدقہ دینے سے روکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے کوئی جھگڑا یا شکایت ہوتی ہے، لیکن اس آیت میں بیان کیا گیا کہ شخص کا جو دل ہے ان تنگیوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے شخص کا دل ان سب تنگیوں سے پاک ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا دیکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی اسی اصول پر چلنا چاہیے کہ مال صرف اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے نہ دیا جائے، نہ ہی مشہور ہونے کے لیے دیا جائے، نہ کسی نقصان کے ڈر سے دیا جائے، اور نہ لوگوں کی باتوں کے دباؤ میں آ کے دینا چاہیے۔ اصل مقصد صرف اور صرف آخرت کا اجر اور اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی پانا۔ اس آیت کی ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ جو کچھ تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا اس کا پورا بدلہ کوئی انسان دے نہیں سکتا۔ لفظ جزا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا مکمل بدلہ دینا کہ دل میں کسی طرح کی کمی یا بے چینی باقی نہ رہے۔ اگر کوئی تمہیں اتنا ہی مال واپس بھی کر دے تب بھی وہ یہ نہیں جان سکتا کہ تمہارے لیے وہ مال نکالنا کتنا مشکل تھا، تم نے اپنی ضرورتوں میں کتنی کٹوتی کی، کس کس کو ناراض کیا اور کتنی قربانیاں دی۔ اس لیے اگلی آیت میں اس مضمون کو اور صاف کر دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ حقیقی جزا دینے والا صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو صدقے کا مکمل سکون اور پورا اجر اللہ تبارک تعالیٰ ہی عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 21 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بلکہ اپنے سب سے بلند رب کی رضا کی تلاش میں، یعنی کہ جو ایک تزکیہ والا جو شخص ہے وہ یہ سب مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ جس انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے تو وہ اکثر اپنے آپ کو اونچا اور دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ جتنا زیادہ مال ہوگا معاشرے میں اتنا ہی اس کا اونچا مقام ملے گا، لیکن جب یہ انسان سمجھ لیتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی الاعلیٰ ہے، یعنی سب سے بلند ہے، تو وہ خود جھک جاتا ہے۔ یہ آیت اصل میں عاجزی اور انکساری سکھانے والی آیت ہے۔ اللہ کی بلندی کا ذکر کر کے انسان کو اپنی حقیقت یاد دلائی گئی ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے الا ابتغاء، ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، شدت سے چاہنا اور دل سے مانگ کرنا۔ اس میں یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ بندہ اپنی طاقت بھر کوشش کر کے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے رکاوٹ کو پار کر دے، یعنی یہ شخص اپنے رب کی رضا کی تلاش میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ دنیاوی لالچ اسے روک نہیں پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ نماز، روزہ اور دوسرے نیک عمل بھی صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ وہ صدقہ بھی دیتا ہے کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے اور اس کے قریب ہونے کا مضبوط ذریعہ ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دینے والا ہی بلند ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور یہ یقین کر لیتا ہے کہ اصلی بلندی اور اصلی بڑائی صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے جو سب سے بلند ہے، تو پھر وہ یہ جو مال ہے نا اس کی محبت میں کبھی نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشندی کے لیے مال دیتا چلا جاتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 21 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور یقیناً وہ بہت جلد راضی اور خوش ہو جائے گا۔ پچھلی صورتوں میں جب اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب کا ذکر فرمایا تو اسے صاف بیان کر دیا، گن کر بیان کر دیا، جیسے قوم سمود کو کچل دیا گیا، زمین کے ساتھ ان کو برابر کر دیا گیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے اجر اور انعام کی بات فرما رہے ہیں تو وہ اسے گنتا نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے، بلکہ صرف اتنا فرماتے ہیں کہ مومن بہت جلد راضی اور خوش ہو جائے گا، یعنی اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ انسانی تصور کر ہی نہیں سکتا، یہ انسانی تصور سے ایک دم پرے ہے۔ یہ بالکل ایسی چیز ہے جو ان لمیٹڈ ہے، کوئی کاؤنٹ نہیں اس کا، کوئی گنتی نہیں ہے اس کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ الرعد آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کو سکون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں بیان کیے گئے اور صاف، جتنے بھی ابھی بیان کیے گئے اس سورے میں اور صاف ہے نا، وہ پائے جاتے ہیں، وہ آخرت میں خاص طور پر جنت میں داخل ہوتے ہی مکمل اطمینان اور سکون پا لیں گے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جس نے تقوی اختیار کیا، دنیا میں اتقا سے رہا، پرہیزگاری سے رہا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ دنیا میں اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ ان سے خوش ہو جائے، تو جب وہ دیتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں، نہ کسی کو اذیت دیتے ہیں، نہ کسی کو پریشانی کرتے ہیں، نہ کسی کی ریاکاری ان کے اندر ہوتی ہے، صرف اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ وہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسا عطا فرمانے والا ہے کہ انسان جو ہے نا، اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اجر کتنا ہے، انلمیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا اجر گنوایا ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا ہی اگزامپل ہے۔ عذابوں کو تو گنوا دیا لیکن اجر کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان اسلام کی حالت میں ہم سب کو فوزی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔